तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। और उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फलां मेरी जगह बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फलां मेरी जगह बैठ गया। बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। आदाब शादाब अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी। हम एक अरसे से फॉर्मल शोज कर रहे हैं और लगातार हमारे शो स्टूडियो में हो रहे हैं। एक शायर ऐसे थे जिनकी भरपूर फरमाइश थी आप अहबाब की जानिब से, लेकिन हमारा उनके साथ वक्त मुतय्यन नहीं हो सका। लेकिन आज उनकी मोहब्बत यह है कि उन्होंने हमें अपने घर मदऊ किया और इस छोटी सी नशिस्त का एहतमाम किया, खास उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम आपकी शायरी के लिए। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जनाब तहजीब हाफी के। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, मेरे ख्याल में चूंकि शो इनफॉर्मल है तो हम फॉर्मेलिटी से बिल्कुल हट जाते हैं और आज आपसे सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने भी लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, मतलब आपकी इस शो में हाजिरी के लिए, आपके इस शो में आने के लिए, विराजमान होने के लिए, उन सब का मेन जो मोटिव था वो आपको सुनना था। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आज हम आपसे मैक्सिमम सुने। तो सर, अपनी पसंद की जो सबसे अच्छी गजल आपको लगती है, मुझे तो पता है चूंकि मैं आपसे पहले भी एक नशिस्त कर चुका हूं, तो वो सर आप हमारे अहबाब के लिए पेश कीजिए। शेर है कुछ के, सो रहेंगे के जागते रहेंगे, हम तेरे ख्वाब देखते रहेंगे। तू कहीं और ढूंढता रहेगा, हम कहीं और ही खिले रहेंगे। तू कहीं और ढूंढता रहेगा, हम कहीं और ही खिले रहेंगे। राहगीरों ने राह बदलनी है, पेड़ अपनी जगह खड़े रहेंगे। सभी मौसम है दस्तरस में तेरी, तूने चाहा तो हम हरे रहेंगे। लौटना कब है तूने पर तुझको, आदतन ही पुकारते रहेंगे। तुझको पाने में मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे रहेंगे। तुझको पाने में मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे रहेंगे। तू इधर देख मुझसे बातें कर, यार चश्मे तो फूटते रहेंगे। तू इधर देख मुझसे बातें कर, यार चश्मे तो फूटते रहेंगे। एक मुद्दत हुई है तुझसे मिले, तू तो कहता था राब्ते रहेंगे। एक मुद्दत हुई है तुझसे मिले, तू तो कहता था राब्ते रहेंगे। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा तहजीब भाई, ऐसा है कि कुछ शोरा कराम ऐसे हैं जो कि गजल बहुत अच्छी कहते हैं, कुछ लोग नज्म बहुत अच्छी कहते हैं। माशाल्लाह से आपके पास ये तुर्रा इम्तियाज है कि आप गजल और नज्म बड़ी सहूलत से कह लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम आपसे आपकी शोरा पाक नज्म तू नहीं जानती सुने, तो ये आप अपने किसी प्यारे को डेडिकेट करके हमें सुनाइए, तू नहीं जानती। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। वैसे नज़में मैं ज्यादा कहता नहीं, और ये है बस अपने लिए कुछ जो नज़में थी, वो टोटल 3-4 ही हैं, उन्हीं में से ये क्या मैं सुना देता हूँ। तू नहीं जानती, इसका उन्वान है, नज़्म है कि तेरे होठों से बहती हुई ये हंसी, दो जहानों पे नाफिज न होने का बायस तेरे हाथ हैं, जिनको तूने हमेशा लबों पर रखा मुस्कुराते हुए। तू नहीं जानती नींद की गोलियां क्यों बनाई गईं, लोग क्यों रात को उठ के रोते हैं सोते नहीं। तूने अब तक कोई शब अगर जागते भी गुजारी तो वो बारबी नाइट थी। तुझको कैसे बताऊं कि तेरी सदा के ताक़ुब में मैं कैसे दरियाओं सहराओं और जंगलों से गुजरता हुआ एक ऐसी जगह जा गिरा था जहां पेड़ का सूखना आम सी बात थी, जहां इन चिरागों को जलने की उजरत नहीं मिल रही थी, जहां लड़कियों के बदन सिर्फ खुशबू बनाने के काम आते थे। मुझको मालूम था तेरा ऐसे जहां ऐसे दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। तू नहीं जानती कितनी आंखें तुझे देखते देखते बुझ गईं,
کتنے کرتے تیرے ہاتھ سے استری ہو کے جلنے کی خواہش میں کھونٹی سے لٹکے رہے، کتنے لب تیرے ماتھے کو ترسے، کتنی شاہراہیں اس شوق میں پھٹ گئی ہیں کہ تو ان کے سینے پہ پاؤں دھرے۔ میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں، اب مجھے تیری موجودگی چاہیے ہے، اپنے ساٹن میں سہمے ہوئے سرخ پیروں کو اب میرے ہاتھوں پہ رکھ، میں نے چکھنا ہے ان کا نمک۔ واہ سبحان اللہ تہذیب بھائی واہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی آپ کا کلام سنتا ہے آپ کے سحر میں کھو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامعین لگاتار اس چیز کی فرمائش کرتے رہے کہ آپ تہذیب بھائی کو کب بلا رہے ہیں، تو ہم سامعین تہذیب بھائی کو بلا نہیں رہے، تہذیب بھائی کے پاس خود حاضر ہو چکے ہیں آپ سب کی بھرپور فرمائش پہ۔ اچھا سر، ایک اور چیز جو سامعین آپ سے جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر شعراء کرام جو ہیں وہ اپنے اشعار میں کسی ایسے شخص کا ذکر کرتے ہیں جس سے انہیں انسپریشن ملتی ہے یا جن کو وہ پسند کریں۔ آپ کی غزل کا ایک مصرع تھا، میں ایک فلم بناؤں گا اپنے سربت پر اور اس میں ریل کی پٹڑی نہیں بناؤں گا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ایک سانحے کو اس میں پرویا ہے، ہم آپ سے یہ غزل سننا چاہتے ہیں۔ جی میں ضرور سناتا ہوں۔ پرائی آگ پہ روٹی نہیں بناؤں گا، پرائی آگ پہ روٹی نہیں بناؤں گا، میں بھیگ جاؤں گا چھتری نہیں بناؤں گا، اگر خدا نے بنانے کا اختیار دیا، اگر خدا نے بنانے کا اختیار دیا، علم بناؤں گا برچھی نہیں بناؤں گا، اگر خدا نے بنانے کا اختیار دیا، علم بناؤں گا برچھی نہیں بناؤں گا، گلی سے کوئی بھی گزرے تو چونک اٹھتا ہوں، نئے مکان میں کھڑکی نہیں بناؤں گا، گلی سے کوئی بھی گزرے تو چونک اٹھتا ہوں، نئے مکان میں کھڑکی نہیں بناؤں گا، میں دشمنوں سے اگر جنگ جیت بھی جاؤں تو ان کی عورتیں قیدی نہیں بناؤں گا، میں دشمنوں سے اگر جنگ جیت بھی جاؤں تو ان کی عورتیں قیدی نہیں بناؤں گا، فریب دے کے تیرا جسم جیت لوں لیکن، فریب دے کے تیرا جسم جیت لوں لیکن، میں پیڑ کاٹ کے کشتی نہیں بناؤں گا، فریب دے کے تیرا جسم جیت لوں لیکن، میں پیڑ کاٹ کے کشتی نہیں بناؤں گا، تمہیں پتا تو چلے بے زبان چیز کا دکھ، تمہیں پتا تو چلے بے زبان چیز کا دکھ، میں اب چراغ کی لو ہی نہیں بناؤں گا، تمہیں پتا تو چلے بے زبان چیز کا دکھ، میں اب چراغ کی لو ہی نہیں بناؤں گا، میں ایک فلم بناؤں گا اپنے سربت پر اور اس میں ریل کی پٹڑی نہیں بناؤں گا۔ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان۔ اچھا ابھی بھائی کلام تو چلتا رہے گا، ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں چونکہ اردو پوائنٹ کے ساتھ آپ خود بھی وابستہ رہے، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا وہاں پر اور آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے وہاں کے لوگوں کو؟ اردو پوائنٹ پہ میں رہا 1 سال 1.5 سال، ظاہر ہے وہ میرے مزاج کا کام تھا، ورنہ کام آپ کو پتہ ہے شاعروں سے مشکل ہی ہوتا ہے، تو وہ وہاں تھا، میں نے ایک الگ اس میں ایک حصہ بنایا تھا اردو پوائنٹ میں جو مجھے ذاتی طور پر شاعر پسند تھے، وہ لیجنڈز کے نام سے آپ نے شاید دیکھا ہوگا، پیج بنا ہوا تھا، اس پہ بعد میں کچھ لوگ ادریس باور صاحب نے بھی ایڈ کیے تھے، وہ میرے مزاج کا کام تھا، اچھا لگتا تھا مجھے، یعنی میں کار خیر سمجھ کے کرتا رہا کہ شاعروں کی چیزیں اور میں اپنی پسندیدہ چیزیں اس دوران ایڈ کر سکا سارا کچھ، وہ بہت اچھا سلسلہ تھا، اور ظاہر اردو پوائنٹ سے وابستگی بھی شاید اسی وجہ سے ہی ہے کہ میں وہاں کام کرتا رہا ہوں۔ تو اب آپ وہاں سے چونکہ دور ہیں تو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ عموماً خود بھی تو کہتے ہیں نا ایک طرح ہجر دائمی ہے مجھے، تو کوئی ہجر محسوس تو نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ ظاہر ہے وہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ میرا دل کرتا ہے کبھی جاؤں، لیکن وہ وقت کی وجہ سے کبھی دوبارہ نہیں جا سکا، پھر سارے دوست وہاں کام کرتے رہے، سبتین وغیرہ یا آپ لوگ ہیں یا تہذیب بھائی، ایک تیرا ہجر دائمی ہے مجھے، بسم اللہ۔ ایک تیرا ہجر دائمی ہے مجھے، ورنہ ہر چیز عارضی ہے مجھے، ایک تیرا ہجر دائمی ہے مجھے، ورنہ ہر چیز عارضی ہے مجھے، میری آنکھوں پہ 2 مقدس ہاتھ، یہ اندھیرا بھی روشنی ہے مجھے، میری آنکھوں پہ 2 مقدس ہاتھ، یہ اندھیرا بھی روشنی ہے مجھے، ایک اداسی جو اتنے لوگوں میں نام لے کر پکارتی ہے مجھے، ایک اداسی جو اتنے لوگوں میں نام لے کر پکارتی ہے مجھے، میں سخن میں ہوں اس جگہ کے جہاں سانس لینا بھی شاعری ہے مجھے، میں سخن میں ہوں اس جگہ کے جہاں سانس لینا بھی شاعری ہے مجھے، میں کہ کاغذ کی ایک کشتی ہوں،
پہلی بارش ہی آخری ہے مجھے. واہ 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 تہذیب بھائی. بھائی اتنی سہولت سے آپ ماشاءاللہ شعر کہہ لیتے ہیں, اور لمبی پہر میں بھی آپ نے بہت خوبصورت اشعار کہے, جیسے کہ آپ کی ایک غزل جو زبان زد عام ہے, آپ نے کہا کہ کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے. جناب یہ میں سنا دیتا ہوں کہ کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے, کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے. عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں, عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے. میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا, سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی. سو اس تعلق میں جو غلط فہمیاں تھیں اب دور ہو رہی ہیں, رکی ہوئی گاڑیوں کے چلنے کا وقت ہے دھند چھٹ رہی ہے. ایک اور شعر بھی تھا وہ یاد نہیں آ رہا. واہ ایسی بھائی, یہ جس سہولت کے ساتھ آپ جدت کو لے آئے ہیں کلاسیکل شاعری کے اندر, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو ایز این انسپریشن مطلب مانتے ہیں, جانتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کتب ہیں جن کا مطالعہ کر کے وہ مزید بہتر جو ہے وہ شاعری کر سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کرنٹلی آپ اس وقت حالیہ کون سی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ جو میرے حصے کے پاگل ہیں, یعنی جو مجھے پڑھتے ہیں, یا ان کے لیے بس یہی ہے کہ ظاہر ہے میں انہیں اپنے فیوریٹ شاعر ریکمینڈ کروں گا. یعنی مجھے ذاتی طور پر ہر بندے کی وہ کلاسیکس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ پسند ہیں, وہ سب جانتے ہیں, میر اور یہ کن لوگوں کو نہیں پسند. بعد میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہیں ان میں عرفان صدیقی ہے, جمال احسانی کو پڑھنا چاہیے لوگوں کو, اور رام ریاض تھے. اور اس میں زیادہ ترجو تعداد ہے شاعروں کی, یہ ہے 60s سے 80s تک جتنے بھی لوگ ہیں. یہ غلام محمد قاصر تھا, یہ سارے بہت خوبصورت شاعر تھے اور مجھے ذاتی طور پر بہت پسند. کتابیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, نثر بھی اور شاعری بھی. تو شاعری تو جمال کو زیادہ پڑھتا رہتا ہوں, اور نثر وہ کتابیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں وہ اتنی پسند ہوتی ہیں کہ اس کے بعد پھر کوئی اور کتاب پڑھنے کا دل نہیں کرتا. تو پھر وہ مہینہ 2 مہینہ پڑھ بھی لیں تو اس کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے. ان میں ظاہر صغیر ملال کی کتاب بڑی مشکل سے ملی تھی, وہ انگلیوں پر گنتی کا زمانہ, وہ بھی آج کل بس وہی چل رہی ہے. یہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں, کیا آپ نے ان کے لیے لکھا ہے کہ تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا؟ نہیں, ان کے لیے نہیں لکھا, جو ابھی تک شعر لکھ نہیں نہ پا رہے ان کے لیے لکھا ہے کہ چلو یہ غزل ہم آپ سے. جی جی, تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا, آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا. تم کیا جانو اس دریا پر کیا گزری, تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا. تم کیا جانو اس دریا پر کیا گزری, تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا. لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں, فون بجا اور چولہا جلتا چھوڑ دیا. روز ایک پتا مجھ میں آ کر گرتا ہے, جب سے میں نے جنگل جانا چھوڑ دیا. بس کانوں پر ہاتھ رکھے تھے تھوڑی دیر, اور پھر اس آواز نے پیچھا چھوڑ دیا. واہ 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 واہ. یہ فرمائشی ہیں, یہ تو سنانے پڑیں گے. رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے, ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے. میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا, اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے. ٹھیک ہے کام بس روشنی کا, چل رہی ہے ہوا چل رہا ہے. اس نے شادی بھی کی ہے کسی سے, اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے. ایک دفعہ پھر, اس نے شادی بھی کی ہے کسی سے, اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے. واہ تہذیب بھائی. اچھا تہذیب بھائی, آپ پچھلے دنوں بحرین گئے مشاعرہ پڑھنے کے لیے, تو اس حوالے سے جو آپ کا تجربہ رہا, اس حوالے سے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. لوگ مطلب اس بارے میں اکثر لوگوں کے خیال منفی ہوتے ہیں کہ شاید باہر یا کسی بیرون ملک میں کہیں بھی اگر مشاعرہ ہو تو پاکستانی شعراء کرام کے ساتھ رویہ غالباً بہتر نہیں ہوتا. تو اس بارے میں آپ اس کنفیوژن کو ختم کرنا چاہیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ رویہ خدا نخواستہ برا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ انہیں سراہنا چاہیے, یعنی ایک بندہ خود اپنے سارے کاروبار میں سے وہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے. ظاہر جن نے مجھے بلایا تھا, کافی لوگ تھے, وہ سارے اچھے لوگ تھے. یعنی شمیم انفی صاحب آئے ہوئے تھے, ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب تھے, انڈیا سے بہت اچھے شاعر تھے, ابھیشیک شکلا تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے. وہ بہت اچھا سلسلہ تھا. مطلب ان میں کوئی تنگ نظری کا پہلو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بلاتے اس چکر میں, بہت خوبصورت وہ سارا سلسلہ تھا. تو یہ کس نے باغ سے اس شخص کو بلا لیا؟
سنانا چاہیں گے آپ؟ جی میں ضرور سناتا ہوں. یعنی کہ یہ کس نے باغ سے اس شخص کو بلا لیا ہے, پرند اڑ گئے پیڑوں نے منہ بنا لیا ہے, اسے پتا تھا میں چھونے میں وقت لیتا ہوں, سو اس نے وصل کا دورانیہ بڑھا لیا ہے. اسے پتا تھا میں چھونے میں وقت لیتا ہوں, سو اس نے وصل کا دورانیہ بڑھا لیا ہے. یہ رات نام نہیں لے رہی تھی کٹنے کا, چراغ جوڑ کے لوگوں نے دن بنا لیا ہے. یہ رات نام نہیں لے رہی تھی کٹنے کا, چراغ جوڑ کے لوگوں نے دن بنا لیا ہے. وہ اس کے بھی کچھ شعر یاد نہیں اس طرح. جی بھائی معاملہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پہ آ رہے تھے تو ہمارا ذاتی تو خیال یہ تھا کہ ہم آج آپ سے سبھی کچھ سن لیں کہ یہ رات ہمارے پاس موجود ہے تو ہم جتنا میکسیمم آپ سے سننا چاہیں, لیکن چونکہ کچھ سلیکٹو کلام آپ کی منشا کے مطابق تھا اور آپ سے نظر ثانی ہم نے کروائی. اس میں ایک اور غزل جو ہے وہ ہمارے سامعین نے فرمائش کی تھی, وقت کی پابندی. وہ شعر ہیں کہ چار پائی ہے کہیں, شمع کہیں رکھی ہے, واقعی رات ہے یا میری غلط فہمی ہے. چار پائی ہے کہیں, شمع کہیں رکھی ہے, واقعی رات ہے یا میری غلط فہمی ہے. میں اسے دیکھتا رہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں, دیکھتے رہنے سے تصویر نئی رہتی ہے. میں اسے دیکھتا رہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں, دیکھتے رہنے سے تصویر نئی رہتی ہے. سبحان اللہ. جیسے بھائی آپ نے کہا اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی, جی جی بالکل, تو بتائیں گے پھر کیا ہوگا؟ میں سناتا ہوں. بسم اللہ. اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو واہ ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے. واہ واہ واہ. اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے. تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں, تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے. ہمیں بدن اور نصیب دونوں سنوارنے ہیں, ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے. ہمیں بدن اور نصیب دونوں سنوارنے ہیں, ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے. یہ 3 شعری تھے اس کے نام. بہت خوب. اچھا ایک اور چیز جو ہم یہاں پہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک غزل جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے, اور ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ہماری گفتگو کے دوران ہی ہمیں جوائن کیا ہے ماجد بن احمد صاحب نے, اور یہ غزل جن کی میں ان سے فرمائش کر رہا ہوں تہذیب بھائی سے, وہ انہوں نے خالصتاً ان کے لیے لکھی ہے. اگر ہمارا کیمرہ دکھا سکے تو تہذیب بھائی آپ ان کی موجودگی میں انہیں اور ہم سب کو ڈیڈیکیٹ کر لیں. اجازت میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا, تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا. میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا, تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا. لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں, میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا. لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں, میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا. میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح, ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا. میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح, ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا. تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے, کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیا کاٹتا. تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے, کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیا کاٹتا. اور کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو, جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہنس کر سزا کاٹتا. یہ یقین جانیے میرے خیال میں جو ہمارے سامعین ہیں ان میں سے میجورٹی یہ کافی جلس پن محسوس کر رہی ہوگی کہ وہ جناب ہم کیوں نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بھی کچھ لکھتے ہیں. ابھی بھائی وقت چونکہ مختصر ہے, ہم آپ سے ایک آخری غزل جو ہے وہ سن کر اجازت. ہاں یہ سب سے بیسٹ ہے. آخر پہ غزل ہے, بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا, واہ وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا. بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا, وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا.
मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरे हाथों से लगकर फूल मिट्टी हो रहे हैं, मेरी आंखों से दरिया देखना सहरा लगेगा। मेरे हाथों से लगकर फूल मिट्टी हो रहे हैं, मेरी आंखों से दरिया देखना सहरा लगेगा। मैं जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूँ, ज्यादा भी अगर लग जाए तो हफ्ता लगेगा। जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूँ, ज्यादा भी अगर लग जाए तो हफ्ता लगेगा। तेजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस नशिस्त में जितने सामईन मौजूद हैं, अगर हमारा कैमरा दिखा सके तो उन सब का भी तहे दिल से मैं और उर्दू पॉइंट की टीम शुक्रगुजार है उन सब की कि आपने हमारी आज की इस नशिस्त को रौनक बख्शी और इसको कामयाब बनाया। तेजी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। सामईन आप सुन रहे थे जनाब तहजीब हाफी को। हमारे प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर कीजिएगा। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।